इफ़ी साहब वर्ल्ड क्योस में है, क्या लगता है आपको ये वर्ल्ड क्योस में है या ये ऐसे ही जुमला बोला जाता है कि कहते हैं ना यार पिछला ज़माना अच्छा था? तो मुझे ये बात समझ नहीं आज तक इफ़ी साहब आई कि कौन सा ज़माना था जो अच्छा था? अगर हजारों साल पहले किसी को गाली बुरी लगती थी तो आज भी लगती है। उस वक्त भी इंसान मुंह से खाता था और आज भी मुंह से ही खाता है। ठीक है, मेरे दिमाग में ना 7-8 साल से एक सवाल था। मैंने अपनी फैमिली में भी मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को देखा, उनकी आखिरी ज़िंदगी मैंने बड़ी मुश्किल में देखी। तो मैं सोचता था खुदा ये क्या ज़िंदगी है। फिर मेरी मुलाकात जब अशफाक साहब से हुई तो मैंने कहा भाई ए केड़ा पापा है। ये नरम गो थे, मोहब्बत से बात करते थे और ये इज्जतें बांटते थे। तो जब आप जो चीज बांटेंगे वो तो आपके घर कई गुना होके ज्यादा वापस आती है। आप बहुत ज्यादा आजकल ना रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं। बेटी भी आते हुए हमें इखलाकी तकाज़ों को जरूर देखना है। रिस्क अल्लाह की जात देने वाली है, लेकिन अगर किसी शख्स में इखलाकियात नहीं है तो आप टिल लगा लें, आपकी बेटी को वो कभी खुश रखेगा नहीं। पहले आप फलसफे पे बात किया करते थे, उससे पहले बाबों पे आपका बहुत कंटेंट है, उससे पहले लिटरेचर का आपका बहुत कंटेंट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली ना आप रिलेशनशिप पे फोकस हुए हुए हैं आजकल। मुझे समझ आई ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसको हम शादी कहते हैं, इसको मजबूत कर दो। क्रिएटिविटी माशाल्लाह आपके हर काम में नजर आती है, आपकी गुफ्तगू में, आपके स्टाइल में। ये जो क्रिएटिविटी है ये इंसान के अंदर से पैदा होती है या लर्न करता है, कैसे आ सकती है ये? दुनिया का कोई भी शाहकार, मतलब आप गवैये नहीं हो सकते, आप साजिंदे नहीं हो सकते, आप पेंटर नहीं हो सकते, आप राइटर नहीं हो सकते, आप अदीब नहीं हो सकते, आप कुछ अच्छा शाहकार नहीं तख्लीक कर सकते अगर आप पॉजिटिव नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब। कोई लंबा चौड़ा तारुफ मेरा नहीं करवाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, हमारी बड़ी मुलाकातें रहीं, बड़ी हमने आपस में गुफ्तगू की, लेकिन हमने कभी इस तरह से कभी रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम आपके साथ। देखिए, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। मैं ना कभी कुछ दिल में आया ना तो मैं दिल में रख लेता हूँ। जी, दिल में रखने का मतलब है मैं अल्लाह के हजूर पेश कर देता हूँ। ठीक। मैंने कभी भी आपसे कहा ही नहीं। जी हालांकि मैंने जिस दिन आपका इंटरव्यू देखा था ना, आपने बानो कुसी आपा का किया जी था, जी जी जी। उस दिन के बाद कहीं था कि यार ये बड़ा आला दर्जे का आदमी है, तो अगर कभी मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो अच्छा, आज अच्छा। कितने अरसे के बाद, 10-15 साल के बाद ये वक्त है। क्या बात है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। वैसे नहीं जी, मेरे लिए ज़्यादा मुझे है। पसीना आ गया है हाथों पे। अब आप इतनी बड़ी शख्सियात का नाम लेते हैं और मैं भी वहाँ पे फैज़ मुझे मिला हुआ है। मैं अक्सर कहता होता हूँ इफ़ी साहब, 2 मेरी मुलाकातें रही हैं इशफाक साहब से बस, क्योंकि मैं उनको आखिरी वक्त में मिला था उनके। अच्छा, और अगर वो ना होती, यकीन करें ये मुबालगा रह नहीं है बिल्कुल भी, मैं आज यहाँ ना होता आपके सामने। क्या बात है। 2 मुलाकातें, उन 2 मुलाकातों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। दरअसल वो बाबा जी इशफाक साहब और बानो आपा ये रंगरेज थे। आपने देखा रंगरेज के बाद हम चिट्टा कोरा लट्ठा और वो लेके जाते हैं दुपट्टा चुन्नी, जी, वो कैसे रंग देता है। और ये फिर एक तरह का नहीं रंगते, ये फिर अंदर से सैकड़ों रंग रंगे जाते हैं। इतने शेड्स आ जाते हैं आपकी ज़ात में कि आप खुद बड़े हैरान होते हैं जब अपना सब्र आजमाना पड़ जाए, या कभी माफ़ी देनी पड़ जाए, या कोई ऐसा मुकाम आ जाए जहाँ सारी दुनिया कह रही हो कि यार माफ़ नहीं करना, और आप माफ़ी देने को राज़ी हो जाते हैं। और अल्लाह ताला वो तोजी या वो जवाज़ भी आपको फराहम कर देता है कि माफ़ कर दे। तो वो इस तरह के जो बाबे हैं ना, ये रंगरेज होते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ। इफ़ी साहब, मेरे दिमाग में ना 7-8 साल से एक सवाल था। मैंने अपनी फैमिली में भी मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को देखा, उनकी आखिरी ज़िंदगी मैंने बड़ी मुश्किल में देखी। जैसे उनके पास बुज़ुर्ग हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें, कोई पास नहीं बैठता, बोरियत हो जाती है उनको। तो मैं सोचता था खुदा ये क्या ज़िंदगी है कि इंसान का आखिरी वक्त जो है ना वो इतना मुश्किल क्यों होता है। फिर मेरी मुलाकात जब अशफाक साहब से हुई तो मैंने कहा भाई ए केड़ा बाबा है। यानी कि जितने लोग ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए, उससे ज़्यादा बाहर मैं कि यार ए केड़ा बाबा है। मैं तो जेडे बाबे वेखे ने वो तो बड़े सख्त मिजाज दे ने, या लोग उनसे भागते हैं ना, अमूमन देखते हैं ना, लोग कहते हैं बाबा जाए तो चलो यार दूर भजो। इफ़ी साहब, मैंने उस दिन फैसला किया कि ये है लाइफ असल। वाह वाह वाह। कुछ आखिर इन्होंने ऐसा अपनी जवानी में किया कि आखिर वक्त तक जो है ना वो मेला उनके घर पे लगा रहता था। देखिए जी, ये दोनों बानो किसी आपा आखिरी दिनों में, आखिरी सालों में तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, ब्लड प्रेशर भी था और ब्रेन हेमरेज से भी रिकवर हुई थी। जी हत्ता कि जब नशिस्त होती थी तो उनके पैर सूज जाते थे। हम तो देखते थे ना, तो हम गुजारिश करते थे
اسیر بھائی سے کان میں کہہ دینا یہ آپس سے آپس ہی چلے جائے. انہوں نے کہا نہیں اجے بیٹھی ہیں, کیونکہ لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ بڑے بھاگوں والے لوگ تھے جن کو زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ نے عزت اور توقیر سے نوازا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ نرم گو تھے, محبت سے بات کرتے تھے اور یہ عزتیں بانٹتے تھے. تو جب آپ جو چیز بانٹیں گے وہ تو آپ کے گھر کئی گنا ہو کے زیادہ واپس آتی ہے. آج کا بابا کون ہے ایفی صاحب؟ دیکھیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے یہ سارے بابے ہیں. ان کے گھر میں 2 بابے تو ہر ایک گھر میں ہیں, جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, ایک جی. ماں ہے اور ایک باپ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو ان سے لڑنے میں, جھگڑنے میں, شکووں میں ان کو گوا دیتے ہیں. ہاں. تو میں نے بابا جی اشفاق صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا, میں کہا بابا جی بابا کون ہے؟ کہنا آسانی بانٹنے والا بابا. ٹھیک. چھوٹا بابا چھوٹی آسانی, بڑا بابا بڑی آسانی. تو آپ اپنے لیے خود بابے ہو سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کے لیے خود بابے ہو سکتے ہیں. بابا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب آئے گا یا آپ کو کوئی الہامی طاقت رابطہ کرے گی, ایسے نہیں ہوتا. حضرت انسان سے محبت, درگزر, رواداری, پیار سے رہنا, بات کرنا, معافی دینا, درگزر کرنا, یہ بابا ہے. لیکن وہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا والدین کی. والدین اس طرح سے میرے خیال سے بچوں کو اٹریکٹ نہیں کر پاتے اپنی گفتگو سے, اپنے مزاج سے. انہوں نے تو ڈنڈا ہاتھ میں زیادہ پکڑا ہوتا ہے. دیکھیں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے مرشد جو پہلے میرے مرشد ہے وہ تو میرے ابا جی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی 12 ستمبر کو پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. جی. تو میں نے جب اپنی پہلی کتاب لکھی نا تو اس کا وہ انتصاب کیا, اس میں میں نے لکھا ابا کے نام جنہوں نے میری ذات کی بنجر زمین میں روحانیت کی پنیری بوئی, اور بابا اشفاق کے نام جنہوں نے اس پنیری کی آبیاری کی. تو پہلے تو سب یہ دیکھنے والے جان لیں آپ کا باپ خواندہ ہے, نا خواندہ ہے, امیر ہے, غریب ہے, چھوٹے سکیل کا ہے, بڑے سکیل کا ہے, چوکی دار ہے, ڈی جی ہے, کوئی بھی رتبہ ہے, آپ کے پہلے مرشد, پہلے استاد آپ کے والدین ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کبھی کسی شخص کو جو بیرونی معاملات میں, دنیاوی معاملات میں بہت برا ہوتے ہیں نا, کئی ہوتے ہیں بس سخت طبیعت ہوتے ہیں بیچارے, جی, میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کبھی اپنے بچوں کو انہوں نے بری بات بتائی ہو. جی جی بالکل. بہت بدبخت, جی, کم بخت اور کوئی پاگل شخص ہوگا ہاں جی, جو اپنے بچے کو یہ کہے سر پاڑ کے آ, چنڈ مار کے آ, ایسا. وہ جو ہے انہوں نے تو بہت بڑا بیج بو دیا ہے جو کہ پھر آبیاری ہوگی اور اس کی وہ پھل دے گا. لیکن بہت کم پرسنٹیج ہے. سر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے گوندا ہے نا, جی, یہ شادی سے پہلے جو مرضی ہو, جب شادی ہوتی ہے اور ماں باپ بنتے ہیں نا تو ان کا سفر ولایت کی طرف چل پڑتا ہے. ایک کما کے لاتا رہتا ہے, کچھ بھی نہیں کہتا, دوسری پکا کے کھلاتی رہتی ہے اور محبتیں بانٹتی رہتی ہے. یار یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہی جذبہ اللہ کو کتنا عزیز ہے کہ ہم اپنے والدین کا دیکھیں نا, 24 سال تک کا بچہ پاکستان میں باپ سے لے کے یونیورسٹی تک جاتا ہے. جی جی ایسا ہی ہے. میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, پوچھتا ہوں یار مجھے بتاؤ جی کہ تم میں سے کون بچہ کماتا ہے, تو ایک آدھا کو ہاتھ کھڑا کرتا ہے ٹیوشن پڑھاتا ہوں بس. جی جی. یار 22-24 سال کنٹینیوسلی آپ کو پالتے ہیں, کبھی کچھ مانگتے نہیں ہیں, کبھی ڈیوٹی آف نہیں ہوتی ان کی. تو یہ ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں. اس کے بعد آپ کو پھر ایک ایسی شخصیت مل جائے جو آپ کے ٹیچر کی شکل میں وہ اسکول میں ملے, وہ کالج میں ملے, یا اشفاق احمد صاحب کی جیسوں کی نسبت اور نشست میسر آ جائے. بلکہ اس کے اندر میں شامل کروں گا, پتہ نہیں لوگ کیسے لیں گے, قاسم علی شاہ ایک بہت کمال استاد ہے, اور اس کے لیکچر میں سنتا ہوں اور میرے بڑے دل کے قریب وہ شخصیت ہے. میں نے اس کے منہ سے ہمیشہ خیر کی خبر سنی ہے. صحیح. تو آپ کو کوئی ایسا ٹیچر مل جائے جو پھر آپ کو نا چھڑی سے نا ہلکے سے چلا ادھر اور پھر آپ ایک راستے پہ آ جائیں, تو یہ بہت ضروری لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بابا تلاش کرنا ہے نا, تو پھر بابا جی اشفاق صاحب نے ایک دن بتایا, کہتے ہیں وہ میرا پوتا, کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمیوں میں کیونکہ ڈاک ان کے گھر آتی تھی تھیلے کے تھیلے, بہت مطلب باہر والا جو لیٹر باکس تھا بھر جاتا تھا. جی جی. تو وہ ڈاکیا جو ہے وہ کہیں اندر اس کو بلا لیا, جو سین کے ساتھ ہی کمرہ بنا ہوتا گیٹ کے. کہتے میرے پوتے نے دیکھا, بھاگ کے گیا, ٹھنڈا گلاس پانی کا بھرا اور جا کے اس کو دے دیا. جی.
تو کہتے میں نے کہا بانو دیگ یہ چھوٹا بابا ہے. ہوں تو پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بابا جو ہے یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک آپ کے گھر کے اندر جو کام کرنے والا چوکی دار ہے وہ بھی ہے, صحیح ہے. یہ جو سڑک پہ جھاڑو لگا رہا ہے یہ چھوٹا بابا ہے یار, گند میں پلاتا ہوں اٹھا ہو رہا ہوتا ہے. جو میرے گھر سے کوڑا اٹھانے آتا ہے, جی جی جس کو ہم کوڑے والا کہتے ہیں, میں جی. تو اس کو صفائی والا کہتا ہوں, Exactly. کوڑے والا میں ہوں. یس بالکل صحیح. تو وہ کمال اور ایسی اعلیٰ بات دے جاتے ہیں. ایسی ایک دفعہ کلیگر آیا تھا ہمارے گھر, جی اب تو ہمارے گھر وہ برتن نہیں رہے, تو امی نے اس کو برتن دیے اور اس سے بات ہوئی اتنے پیسے لوں گا اور فلاں. موٹا سا تھا, سائیکل بندی کو کچھ وہ کوئی اللہ کا کوئی پیغام رسائی تھا, اس نے وہیں وہ دھنکنی کے ساتھ اس نے وہ مانجنے شروع کیے. میں اس کو دیکھتا رہا, وہ کس طرح کی گفتگو کر رہا تھا. ایک تو پنجابی بول رہا تھا, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, مجھے پنجابی اتنی آتی نہیں تھی, لیکن وہ اس طرح کی گفتگو کرتا کہ پتر بندے نو نا سیدھا سیدھا رہنا چاہیے, کوئی پیڑا کم نہ کرے, پھر کوے کے 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا ہے. جی پھر مجھے کہتا کہ گل سن کاکا, تو نا سیدھے راہ تے رہنا ہے, سچے ہو کے رہنا ہے, تو جے اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ. اچھا ہر بات میں نا ایک آخان بول رہا تھا. اور جب اس نے برتن دیے, میری ماں نے اس کو پیسے دیے, تو سارے کٹورے چمکے ہوئے تھے, میں نے جا کے اس کو دھو کے پانی پیا, اور رکابیاں چمکی ہوئی تھی. میں کہ یار وہاں سے پھر وہ ایک دن میں نے اشفاق صاحب سے اس کو پھر ذکر کیا, میں کہ بابا جی ایک بابا آیا تھا ہمارے گھر, کہتے یار اس کو پکڑ لینا تھا, وہی تھا. میں نے کہا وہ مجھے یہ کھان دے گیا, ایسی گفتگو, کہتے بس اس کو پکڑ لے اپنی زندگی میں. وہ کلائی گر جو ہوتا ہے نا, بابا ہوتا ہے کلائی گر, دراصل وہ اندر کی کلائی کر دیتا ہے. جی جی جی. تو وہ ایک ایسا شخص تھا جو کبھی نہیں آیا. میں نے بڑا انتظار کیا, کاش وہ موٹا سا ہیلدی سا وہ بابا دوبارہ آ جاتا. اس کی داڑھی نہیں تھی, اس کی صرف وہ بال بڑے ہوئے تھے. عمر اس کی تھی 45 کے قریب, اور میری امی نے پتہ نہیں 17 روپے میں سے بھی 2 روپے چھڑوا لیے تھے, تو اس نے وہ بھی چھوڑ دیے تھے. کہا چلو 15 دے دو, تو وہ چلا گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ بابا تو کہیں بھی آپ کو مل سکتا ہے. جیسے اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ سوٹ بوٹ پہن کے, بڑا اچھا کلون لگا کے, کالا ترین کیمرہ پہن کے گلے میں ڈال کے پی سی میں مل سکتا ہے, یا آپ کو سلطان سنگاڑے والے کی طرح بھاٹی چوک میں سنگاڑے بیچتا نظر آ سکتا ہے, یا آپ کو کہیں سفاری سوٹ میں یا شلوار قمیض میں مل سکتا ہے. تو اس کا کوئی روپ نہیں ہے, اس کے کوئی ایک تو کپڑے نہیں ہوتے اس کے بابے کے. دوسری میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے رشد و ہدایت کا پیر خانہ, ہمارے یہاں بے تحاشا پیر خانے آستانے. اچھا پیروں کے ہم نے دیکھا کہ کئی مکتبہ فکر میں والد کے بعد بیٹے کو گدی مل گئی, یا مرشد نے جس کو چاہا ولایت دے دی. وہ ایک سلسلہ ہے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کروں اس بابے کی جس کا نام اشفاق احمد ہے, جو نور والے بابا جی کے جو ہے شاگرد تھے. یہ بانجھ ہوتا ہے بابا اشفاق احمد کا جو راستہ ہے, اس میں جو بابا آئے گا یہ بانجھ ہے. اب یہ کیسے بانجھ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ MBBS ہیں جی, آپ چاہیں کہ آپ کی بیگم کو, آپ کے بھائی کو, آپ کے بیٹے کو MBBS ڈاکٹر کہہ کے پکارا جائے, تو کیا آپ کی ڈگری چل جائے گی؟ نہیں چلے گی, بالکل نہیں چلے گی, ان کو پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے اشفاق احمد کا جو راستہ ہے بابا جی کا, جو جتنا میں نے ان سے سنا اور سیکھا وہ بیان کر رہا ہوں. آپ کو اشفاق صاحب نے کہا, مثال کے طور بابا جی نے کہا کہ دھوکے کو اپنا گھر بہت اچھی طرح یاد ہوتا ہے, یہ لوٹ کے گھر آ جاتا ہے. یس, اب آپ نے دھوکہ نہیں دینا. اچھا پھر اشفاق صاحب نے اگر کہا مثال کے طور پہ کہ یار اگر کسی بھی بھری محفل میں کسی شخص کو رسوا کرنے کے لیے, مات کرنے کے لیے, ہرانے کے لیے آپ کے پاس ایک دلیل ہے, تو دلیل روک لو, بندہ بچا لو. ٹھیک ہے. اسی طرح بابا آپ کو دیتا ہے بات. آپ جب تک اس پہ ساری زندگی عمل پیرا رہتے ہیں, یہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر فیصلہ ہو جائے تو آپ خوش قسمت ہے کہ لوگ کہیں آ رہا ہے صوفی آدمی ہے. جی جی, یہ پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا, اور پھر بعد میں ہی ہوگا آپ کے مرنے کے کہ کون بابا سی. لیکن جو بابا ہوتا ہے, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو پتا ہوتا ہے وہ بابا ہے. اچھا جی, اس کو بالکل پتا ہوتا ہے. اور جو شخص سختی سے بات کرتا ہے, جو شخص کیڑے نکالتا ہے, کمپلین کرتا ہے, جی, حقارت ہو جس کی گفتگو میں, یہ یاد رکھیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی. وہ بابا نہیں ہو سکتا. وہ میری طرح کا کوئی ڈھونگی ہوگا. اس طرح میں بھی داڑھی دوڑی رکھ کے پھرتا رہتا ہوں نا, ڈھونگ رچاتا رہتا ہوں, کبھی اشفاق صاحب کی قبر پہ دعا کر رہا ہوں, کبھی داتا صاحب, کبھی
تو میں ایک ڈھونگی آدمی ہوں, میں نے پیس وٹایا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا راس رچانا, میں نے راس رچا رکھا ہے. لیکن جو حقیقی بابا ہے, یہ آپ کو بتا دوں, اس کو 100% پتا ہوتا ہے, کیونکہ پل پل وہ معاف کر رہا ہوتا ہے, صحیح, پل پل وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. دن میں کئی بار نفس ہمارا, نفس ملیہ اس کو جکڑ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے, یار کوئی گل نہیں, پھیر کیا, اچھا چل یار جیوندا رہے. وہ جو ہماری گلیوں میں کبھی صدا لگایا کرتا تھا نا, سنتنا گھر کی ایک بودی والا ننگے پیر 7 فٹ کا وہ تھا, اسے چمٹا پکڑ رکھا ہوتا تھا اور کاسا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اور وہ لگاتا تھا صدا کہ صاحب کا بھلا, صاحب کی خیر, بھلے کا بھلا, بھلے کی خیر. سر یہ سمجھنا کہ سب کا بھلا, سب کی خیر. او مائی گاڈ, یہاں تک آنا, او, اٹ از ہارڈ نٹ ٹو کریک. آپ کو یہاں آنا پڑے گا کہ جب آپ بلا تفریق تعلق کیا, آپ کا اس کا کیا تعلق ہے یا کیا مرتبہ ہے, آپ کہیں سب کا بھلا سب کی خیر. اپنے آپ کو خاکسار کہنا, اپنے آپ کو کم ترین کہنا, یا وہ بھگت کبیر کی طرح کہنا کہ میں برے کو ڈھونڈن نکلا, برا ملا نہ کوئی, جب میں جھانکا اپنے اندر, مجھ سے برا نہ کوئی. سر ایتھے آن لگے ٹائم لگنا, اور یہی سارا پینڈا ہے جو ہم نے کاٹنا ہوتا ہے. وہ اشفاق صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی جب کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سچ بتاؤں گا دنیا کو. ان کی والدہ نے فرمایا تھا کہ دوسروں کا نہ بتانا, اپنا بتانا. کاکا سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولی, دنیا لوگوں کے بارے میں نہیں. ہاں اور مجھ جیسے نا انجار سامنے والے کی پگڑی اچھال رہے ہوتے ہیں, اس کی دستار اچھالتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, اس کا سچ بیان کرتے ہیں, اپنی طرف نہیں دیکھتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. افی صاحب ورلڈ کیوس میں ہے, کیا لگتا ہے آپ کو یہ ورلڈ کیوس میں ہے, یا یہ ایسے جملہ بولا جاتا ہے کہ کہتے ہیں نا یار پچھلا زمانہ اچھا تھا, میرے والدین کہتے تھے, میرے دادا جی کہتے تھے پچھلا زمانہ اچھا تھا. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آج تک افی صاحب آئی کہ کون سا زمانہ تھا جو اچھا تھا. ہر وہ زمانہ اچھا ہے جس میں ہم جیتے ہیں, وہی اچھا ہے, وہی اچھا ہے, سب سے اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا, ہمارے بچپن میں نا VCR آیا تھا. جی, 1-2 چیزیں اور آئی تھیں, اس کا ذکر نہیں کرتا. تو ہماری دادیاں نانیاں بڑے جب مسجد میں جاتے تھے ہم, بس یہ قرب قیامت ہے, بیڑا غرق ہو گیا, VCR آ گیا, تباہی لگ گئی جی, بس اخیر ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا سر. ہر ایجاد آتی جائے گی جی, وقت کی بلائیں, دیکھیں وقت کی رحمتیں تو وقت کی بلائیں بھی تو ہوتی ہیں نا, بالکل صحیح, قباحتیں وہ آتی رہیں گی اور اپنے منطقی انجام کو پہنچتی رہیں گی. تو اس وقت دنیا جہاں بھی ہے, اس کے اندر ہمیں شکر ادا کرنا ہے, ہم سب سے اچھے وقت سے گزر رہے ہیں, اور یہ پیک ٹائم ہے دنیا کا جب ہم ہیں. کیونکہ جب فرعون تھا تو وہ پیک ٹائم وہ تھا, 5000 سال پرانی بات ہے یہ, وہ اس وقت پیک ٹائم وہ تھا. تو آج اس کی وجہ ہے نا, جو امریکہ میں سہولت موجود ہے میرے پاس بھی ہے جی, جو برطانیہ میں ہے وہ میرے پاس بھی ہے, جو چائنا میں وہ میرے پاس بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. دراصل یہ جو آپ نے بات کی یہ ہے جڑی ہوئی آسائشوں سے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے بیرونی آسائشیں. اندرونی آسائشوں کے لیے وہی قانون ہے, وہی رابطہ ہے, ضابطہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھا. ٹھیک ہے, سپر سونک طیارے آ جائیں گے, موبائل ہے, سب کچھ ٹیکنالوجی آ جائے گی, ٹیکنالوجی آتی جائے گی. ہاں, لیکن سر یہ جو اخلاقیات ہیں یہ وہی رہیں گی جو پہلے دن تھیں. اچھا, وہی ہیں. آدم کے دور میں اگر کسی کو تعریف اچھی لگتی تھی تو آج بھی اچھی لگ رہی. ٹھیک ہے, جیلسی تب بھی تھی. اگر ہزاروں سال پہلے کسی کو گالی بری لگتی تھی تو آج بھی لگتی ہے. صحیح, اس وقت بھی انسان منہ سے کھاتا تھا اور آج بھی منہ سے ہی کھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بحیثیت رائٹر مجھے سمجھنے میں بڑا آسانی اس لیے ہو جاتی, پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤں, کہ مجھے پتا یار ہم سب کی جبلت سیم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چائنا جاؤں اور میں اس کو گالی دوں منہ بھر کے, منہ بگاڑ کے, تو خوش ہو, ٹھیک ہے, اور UK جاؤں تو وہ مجھے کہے وٹ آر یو سیئنگ, ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پوری دنیا میں ہم سب اگر ایک بات سمجھ لیں, آپ بحیثیت رائٹر, بحیثیت انسان, بحیثیت باپ, بحیثیت ٹیچر, مینٹور, کہ ٹیکنالوجی بدل جائے گی سر, فطرت نہیں بدلتی. فطرت مین یہ جو جبلی تقاضا ہے ہمارا, یہ کبھی نہیں بدلے گا. پھر انسان نے ترقی کیا کی ہے پھر, جب سب کچھ ہی سیم ہے, جبلت بھی سیم ہے, نیچر بھی سیم ہے, خواہشات بھی سیم ہے, ترقی کہاں ہوئی ہے پھر؟ ہمیں اللہ نے ترقی کرنے کے لیے بھیجا نہیں ہے, یہ ترقی تو میں کرنا چاہتا ہوں انفرادی طور پہ. ٹھیک ہے. اور میں اتنا بیوقوف ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ
جتنی سیلفیاں میری بنیں گی جی لائکس یا آئیں گے. جتنے ڈالر میں کماؤں گا یا جتنی ہاں بڑی گاڑی ہوگی، نہیں 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 نہیں، ترقی ہمیشہ سے جو تھی وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. مجھے کوئی کہتا ہے نا ترقی کیا ہے، جی میں کہتا ہوں تیری بیوی راضی ہو، اوکے. تیرے ماں باپ راضی ہوں، لوگ تجھے بیٹھ کے خوش ہوں. یارو عباس صاحب آئے نہیں یار. میں اکثر آپ کے میرے مشترکہ دوست ہیں احمد صاحب، جی جی میں احمد سے اکثر پوچھتا ہوں آپ کے بارے میں، اور وہ ہمیشہ بڑی خوبصورت رائے دیتا ہے آپ کے بارے میں. تو میں آپ سے جڑا رہتا ہوں، آپ سے میری بات ہو، ملاقات ہو، یہ ایک الگ بات ہے، نہ ہو. صحیح. تو احمد سے میں اکثر پوچھتا ہوں یار، ہاں یار وہ بڑے کمال آدمی ہیں. تو یہ سلسلہ ایک رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس دن آپ مجھے کہیں گے نا افتخار صاحب آج تو بات میرے نہ ملنا، یہ ہے نقصان. اچھا یہ نقصان ہے. یہ نقصان ہے. اربوں ڈالر ضائع ہو جانا نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے. چوری ڈکیتی ہو جانا نقصان نہیں ہے، باپ کا مر جانا، ماں کا مر جانا، اولاد کا مر جانا. میرے ابا جی کی ڈیتھ ہوئی، میں جی کیوں کسی سے گل پہ سکنا؟ ٹھیک ہے، حکم ربی. ٹھیک ہے. ہاں میں تو خوشی سے، میں نے کہا یا اللہ جس شان سے میرا باپ رہا اور گیا ہے، اس شان سے مجھے بھی اس دنیا میں رہنے دینا. صحیح. کہ ہم آج تک نیت باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. میں کبھی زندگی میں ابا کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلا، کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں امی کو پوچھا ابا جی چلا جاؤ. اچھا اچھا ٹھیک، کہاں جا رہا ہے؟ اچھا جا. تو یہ کہتا ہے بکواس بند کر، تو نہیں جانا. ایک بار ہم نے نئی گاڑی لی 8,95,000 روپے، ابھی میرے پاس وہی ہے 8 ماڈل، میں نے یوز لی تھی. ٹھیک ہے. تو میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، تو مجھے کہتے تھے تو پیٹرول ضائع کر رہا ہے، الو کے پٹھے نہ کیا کر. تو ایک دن میں دوستوں کے ہم نے پروگرام بنایا، تو میں نے گھر سے چارجر لینا تھا اور اجازت لینی تھی اور کچھ کپڑے لینے تھے، مری جا رہے تھے. ایک گاڑی ایک دوست کی آ گئی، ایک میری تھی. وہ میرے گھر کے باہر ہم کھڑے ہوئے، میں اندر آیا، اندر آ کے پہلے میں نے امی سے کان میں کہا امی جی مری جا رہا ہوں. کہتی جاؤ خیر سے، اللہ خیر کرے گا. بیگم سے میں نے کپڑے لیے، پیسے پوسے ڈالے، چارجر پکڑا، ابا جی کمرے میں کہا ابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب وہ کیونکہ بستر پہ تھے، 20-25 سال وہ چلتے تھے تو اس سے واکر سے، تو ایک ہی کمرے میں رہے آخری. میں کہا مرشد؟ کہتے ہاں. میں نے کہا وہ دوستوں کے ساتھ پروگرام بنایا ہے، مری جا رہا ہوں. اچھا یہ ان دنوں کی بات ہے، وہ ان دنوں کوئی برف باری ہو رہی تھی اور ایسی خبریں آ رہی تھی کہ جی مری میں 1.5 لاکھ گاڑیاں پھنس گئی، اس طرح کی خبریں آ رہی تھی. اور ٹی وی دیکھتے رہتے تھے. ارے بکواس مت کرو، لو کے پٹھے وہاں ٹریفک پھنس گیا، تو جا رہا ہے دبا جا اندر. اچھا جی. میں باہر گیا، دوستوں کو میں نے کہا یار وہ مرشد نے انکار کر دیا، تو آپ کو میں یہیں، میں پھر لوکلی کھانا کھا کے نا ڈنر کرا کے میں ان کو چھوڑ کے میں گھر آ گیا. اب ان میں ہمارے ایک دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، تو وہ 15-20 دن میرے ساتھ گھومتے رہے اور بڑا مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، یوں کر کے سنتے رہے. تو 15-20 دن کے بعد مجھے کہتا ہے افتخار صاحب ایک گل پوچھا. میں نے کہا ہاں. اچھا نہیں ہم نے، میں کہا چلو مری چلیے. میں گھر گیا، ابا جی نے اجازت دی، ہم مری چلے گئے. تو راستے میں تھے، مجھے کہتا ہے افتخار صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی، اس وقت آپ کے پاس اگر پیسے نہیں تھے یا کوئی اور معاملہ تھا تو آپ کوئی بہانہ بنا دیتے. اچھا آپ نے جب ابا جی کی بات کی نا تو میں بڑا ہنسا. میں کہ یار حفیظ صاحب ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. میں نے گاڑی روک لی سر. میں نے کہا اللہ کی قسم میرے ابا نے منع کیا تھا. کہتا آری شور؟ میں نے کہا یار میں گیا ہوں، ابا جی نے کہا. میں کہا مرشد مری چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں دفع ہو جا. تو میں نہیں کیا. جب میں نے قسم کھائی اور اس کو یقین آیا ہے، he was crying. کہتا یار ہمیں تو اماں گھر سے روٹی لینے بھیجتی ہیں تو ہم مون مارکیٹ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ابا جی ہمیں کہتے ہیں دکان پہ کھانا پہنچا دے تو ہم کہتے ہیں میری ٹانگ میں درد ہے. تو کیسا آدمی ہے یار؟ وہ شخص ابھی مجھے ملا 15-20 دن پہلے. میں کیونکہ پورے رمضان نا مون مارکیٹ بیٹھتا ہوں پارک میں عشاء کے بعد. وہ آیا اور اس نے مجھے کہا سب کے سامنے، اس نے کہا سارے سن لیں یار میں اتنا بے پرواہ آدمی تھا. یہ شخص ہے، جب اس نے پہلی دفعہ یہ کہا نا کہ ابا جی نے اجازت نہیں دی تو میں کہ یار کڈا جھوٹا آدمی ہے. لیکن جب اس نے مجھے یقین دلایا کہ واقعی ابا جی کی اجازت نہیں تھی اس لیے میں نہیں گیا، تو کہتا اس دن کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کی ورث سمجھ آئی تھی. میں ان کے مرتے دم تک، ابھی کیونکہ آخری 5 سال تو فالج تھا تو وہ ایسے کر کے، تو میں کہتا مرشد چلا جاؤں؟ تو کہتے تھے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو صاحب کہتے کہ نہیں جانا. تو ہم نہیں جاتے تھے کہیں. اور مرتے دم تک صرف میں نہیں، میرے 5 بھائی، 2 بہنیں، پوتے، نواسے سچی مچی نیت باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. اچھا
کہ ابا جی کیا کیا حکم ہے, ایکسپریشن دیکھتے تھے. اب تو بولنا کم ہو گیا تھا. ابھی انہوں نے نعت پڑھی تھی, بلکہ وہ میں شاید فیس بک پہ لگاؤں گا, ثنا خان تھے. تو 5 سال میں اگر وہ بولے ہیں تو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اور وہ نعت سننے والی ہے سر, میں لگاؤں گا ضرور. جی جی, مطلب میں ان کو لقمہ دے رہا ہوں, پھر وہ آگے سے سر کو پکڑتے ہیں نعت کے نا مصرے کو, اور پھر وہ میں نے لگائی نہیں بہرحال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو والدین سے, اچھا اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے ابتدا میں بڑی اچھی بات کی تھی. مجھے میرے باپ نے ہمیشہ دوست رکھا, میں نے اپنے بچوں کو دوست رکھا ہوا ہے. آپ نہیں دیکھتے علی عیسیٰ موسیٰ کو لے کے میں گھومتا رہتا ہوں. جی جی, میں ان کا دوست ہوں, وہ والا نہیں, وہ لدھیا پٹھیا والا کام نہیں ہے سر. میں ان کا دوست ہوں. میں ان سے کہتا ہوں بیٹا زندگی میں اچھا بچہ وہ ہے جو کوئی چاند چڑھانے سے پہلے باپ کو بتا دے. ہاں, کیونکہ بعض اوقات irreversible غلطیاں کر جاتے ہیں جی بچے. جی جی جی, اور آپ کو پتا ہے, آپ اور ہم جتنے مرضی تگڑے ہوں, بچے کی تکلیف نہیں اٹھا سکتے سر. تو اس لیے خدا را اپنے بچوں, اچھا میری اور علی کی دوستی کو دیکھ کے ابھی جب میں گیا نا یورپ, جی میں نے بہت ساری فوٹیج ڈالی. دل میں جو خواہش تھی آج بتا دیتا ہوں. میرے دل میں تھا کہ یار یہ تو بڑے ہائی لیول پہ پاکستان میں شیئر ہونے والا, کہ دیکھو پیو پتر ہوتے ہو جاؤ. جی جی جی, اور شغل میلہ کر رہا ہوں, جی جی, ٹک ٹاک بنا رہا ہوں اس کے ساتھ. اور میں ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, میں کہا بیٹا یہ کیسے لگا پیرس کا تھا, بہت بابا کیا بات ہے, انجوائے کیا. میں کہا بیٹے باپ کی کمائی پہ یاشی کرو گے تو ایسے ہی ہوگا. اچھا میں شغل بھی کیا, جی جی, لیکن نہیں ہوا. جن دلوں پہ اثر ہوا, ان بہنوں نے, ان بھائیوں نے, ان دادیوں نے, ان نانیوں نے مجھے فون کیے ہیں اور روتے ہوئے کہ یار تو نے ہمارے گھر میں میرے بیٹے کو بیٹی کے بچوں کے ساتھ جوڑ دیا. ہاں صحیح. اور میرا یہ خیال تھا کہ یار اس کو پاکستان میں بڑی پذیرائی ملنے والی ہے کہ باپ بیٹا دونوں گھومتے پھرے گلے میں بازو ڈال کے. جی جی, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو میں کہا کوئی بات نہیں یار, ٹھیک ہے, میرا تو رشتہ قائم ہے نا. ہاں ہاں. لیکن وہ بچے جس طرح آپ نے کہا ڈرتے ہیں یا باپ پھینٹی لگاتا ہے, مرشد وہ پھر تیار ہو جائے, کوئی چاند چڑھ جائے گا, پھر وہ پتہ لگے چاند یہ جا چڑھ گیا کہ irreversible غلطی ہو نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا ویسے میں نے ابھی آپ کی گفتگو سے ایک بات سیکھی ہے, جو ہم تبلیغ کرتے ہیں, جو ہم واز کرتے ہیں. اب آپ نے جب اپنے دوست کو یہ کہانی سنائی تھی اپنے والد صاحب کی, آپ واز تو نہیں کر رہے تھے, آپ تبلیغ بھی نہیں کر رہے تھے, نہ اس کو سمجھا رہے تھے, اس کو ایک رپورٹنگ کر رہے تھے, بس یہ میرا مزاج ہے, جس کو اس نے غلط سمجھا اور بعد میں ٹھیک سمجھ گیا. نہیں, یہ رپورٹنگ بھی نہیں تھی, یہ ایونٹ تھا. ہاں ایونٹ تھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر والد, ابھی میں تو کیونکہ والدہ کو صرف بتاتا ہوں اماں وہ پوڈ کاسٹ پہ جا رہا ہوں, ہاں بیٹا جاؤ. ابا جی ہوتے اور میں کہتا نا کہ ابا جی پوڈ کاسٹ, کہتے وہ کیا ہوتی ہے, تو میں بتاتا. انہوں نے کہنا تھا چل بے بیٹھ جائے یار میرے پاس, تو میں بیٹھ جاتا. پھر میں آپ کو کہتا بھائی جان آپ لاکھ کہتے نا کہ سر میں نے پرسوں کا ٹائم لے رکھا, میں کہتا یار میں تیرے پیر پڑ لاں گا. جی جی, آج نہیں آ سکتا. صحیح ہے. اچھا میں نے جو سیکھی بات یہ کہ جو عمل ہے نا انسان کا, وہ ایسا اس کے دل پہ اس نے اثر کیا. ایک جملہ بولا آپ نے بس کہ مجھے ابا جی نے اجازت نہیں دی, کہ اس کی ساری کائنات ہی چینج ہو گئی. جبکہ اب لمبے لمبے لیکچرز اور لمبے لمبے واز جب آپ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے اثر نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں براہ راست بات نہیں کرتا, میں کہانی سناتا ہوں. ابھی بھی پارکوں سے میں کہانی سناتا ہوں. صحیح. علی عباس بھائی, میں آپ کو کس چیز کی یقین دہانی کراؤں, میں کبھی بھی نہیں لاؤں گا. میرے پاس آڈیوز کا نا ایک خزانہ ہے. جی جی, یہ میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بڑے, میرے چھوٹے اوورسیز پاکستانی جو مجھ سے شیئر کرتے ہیں, اور میں ان کی چپ کر کے صلح کرا دیتا ہوں, ان کے گھر تک چلا جاتا ہوں, کیس واپس ہو جاتے ہیں, عدالتوں سے طلاقیں نہیں ہوتی. صحیح. خدا کی قسم ایسی ایسی کہانی ہے, ایسی ایسی ریکارڈنگ ہے میرے پاس. میں نے کچھ آڈیوز علی سے کہا کہ یار یہ زیادہ نہیں, یہ 4 آڈیوز نا میرے مرنے کے بعد ریلیز کریں. آپ یقین کریں گے کہ کہانی میں سنا رہا ہوں کہ دوستوں فلاں ہوا, یہ ہوا, پھر اس کے بعد وہ لڑکی نے بے وفائی کی, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیونکہ میرا خامند مجھے مارتا تھا, کیونکہ میری ساس مجھ پہ ظلم کرتی تھی, کیونکہ میرا خامند میری ذات پہ شک کرتا تھا, میری زندگی کے 14 سال ضائع کیے, اب آ کے میری زندگی میں ایک کھرب پتی آدمی آ گیا, تو کیا میں اس سے طلاق لے کے یا شادی کر لوں. تو میں نے کہا بیٹا اگر تو نے اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کو اپنے دل میں جگہ دی ہے, تو نے تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی. تو اس نے کہا نہیں, اس نے بھی تو مجھے مارا. میں کہا نہیں بیٹا تو طلاق لے لیتی,
تو پولیس بلا لیتی, تو اپنے بھائیوں کو بلا کے ڈنڈے مارتی. ہاں اس کا مطلب میں ایک بندے نے پوچھا بیٹا تو چانڈ کی ہماری, انہوں نے گال کڈی سی. ابے پاگل, اس نے گالی دی, تو نے تھپڑ مار دیا, اس نے بھی جاریت کی, تو نے اس سے بڑی جاریت کی. آپ کا خاوند کوئی مسئلہ ہے, آپ پہلے طلاق لے لیں, اس کے بعد زید سے شادی کریں, بکر سے شادی کریں, ٹھیک ہے, لیکن سر نکاح میں ہوتے ہوئے کسی کے نکاح میں لیتے ہوئے آپ نے اپنے دماغ کو, سوچوں کو آلودہ کیسے کر دیا. میں اس کے اوپر اس قدر فیڈ بیک آیا ہے مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لنڈن کے میئر تھے چودھری منیر, ایک تو ہے نا صادق خان جی, جو ان کے وہ ہوتے ہیں نا کاؤنٹیز کے. جی جی. اب وہاں کاؤنٹی نہیں اس کو کہتے ہیں شاید, بہرحال اس کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ٹاؤن یا زون ہوتا ہے نا. جی جی. تو ایلنگ کے جو ایلنگ بورو, جی جی, ایلنگ بورو, اس کے میئر نے مجھے بلایا, میں جانتا بھی نہیں تھا, میں چلا گیا. سر میں نے کیمرہ دیا لڑکے کو ہماری کہ یار میٹنگ شوٹ کر لے. سر کم و بیش 1 گھنٹے سے زیادہ چودھری منیر صاحب نے نا سر مجھے یہ بتایا کہ افتخار بھائی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کون آپ کو کہاں سے دیکھ رہا ہے, کس تکلیف میں, اور کیا باتیں ریلیف ہو رہا ہے, ریلیف مل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا. آج جب میں ویزا اپلائی کرتا ہوں تو میں وہ ایوارڈ سب سے اوپر لگاتا ہوں. اچھا یار مجھے لنڈن کے میئر نے بلا کے میرے کانٹینٹ کے اوپر ایوارڈ دے رکھا ہے. جی جی. پاکستان میں کسی نے تذکرہ بھی نہیں کیا, میں پہلی دفعہ شاید کر رہا ہوں یہ, میں نے حالانکہ فیس بک پہ لگایا تھا. تو مجھے واقعی وہ بات سمجھ آئی. سر مجھے لوگ ملتے ہیں, میرے کان میں چھوٹی سی بات کہہ جاتے ہیں. میں ایک دن میاں جی کے ہوٹل پہ کہیں رکا, راستے میں اسلام آباد جا رہا تھا. جی جی. ایک بندہ آیا آ کے مجھے کہتا, مطلب اس نے جب بھی جس طرح سے ڈالی اور جس طرح سے اس نے میرا ماتھا چوما, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا بھائی آپ, کہتا تاڈا سدھاریا کو ایک بے وقوف ہے. میں نے اب تجسس, حالانکہ میں تجسس مار لیتا ہوں, لیکن اس دن میں نے کہا یار تھوڑے سے 10 کیا ہوا کی. کہنا جی میں اپنی بڈھی نو کڑدا بھی سا, شک بھی کرنا سا, ایک ساڈی گل طلاق تکر پہنچی سی. ٹھیک. کہنا تہاڈا ویڈیو ویکھیا, مینوں پتہ لگا کہ یار جے میرے کو کوئی ثبوت نہیں, میں الزام نہیں لا سکتا. تو کہندا پھر تسی کیا جے چاہتے ہو کہ گھروں رزق نہ مکے, عزت نہ مکے, تے بڈھی نو خوش رکھو. کہندا اج میرا گھر وسیا تے ہن تے میں اپنی بیگم نو بھی اٹلی لے گیا. سر یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا, بری بات اثر کرے نہ کرے, اچھی بات اثر کرتی ہے. مولانا مودودی سرکار نے فرمایا تھا کہ غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی, یہ بچے دیتی ہیں. میں اس کے مقابلے میں کہتا ہوں, اس سے جوڑ کے کہتا ہوں, اچھائیاں بھی بانجھ نہیں ہوتی سر, یہ بھی بچے دیتی ہیں. اس لیے پازیٹیو کنٹینٹ بناتے رہے. اچھا افی صاحب ٹھیک ہے, ہم تو خود ویسے اسی فلسفے کے قائل ہیں, ہم خود بھی یہی کام کر رہے ہیں, لیکن جتنا پازیٹیو کنٹینٹ بن رہا ہے, لاکھوں یوٹیوب پہ لیکچرز چل رہے ہیں, پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں, کالم لکھے جا رہے ہیں, کتابیں بھی ہیں پازیٹیو ہو رہی ہیں, لیکن ٹرانسفارمیشن جو ہے سوسائٹی میں اتنی آپ کو پازیٹیو نظر آ رہی ہے؟ سر اب وہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چھپی رہنا والی, میں کیا بات کروں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے پاکستان میں قاسم علی شاہ سے بہتر بندہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب یہ شاید اس کو کوئی کسی طرح بھی لے جائے. جی جی, آپ اپنے دل کی بات کریں, چھوڑے لوگوں کیا سوچتے ہیں کیا نہیں. ہر ایک کی کسی نہ کسی جگہ جو پازیٹیو کنٹینٹ بنا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تعلق ہے کہیں سے. ٹھیک ہے. کوئی سیاسی ونگ ہے, کوئی چیزیں بیچ رہا ہے, کوئی دوائیاں بنا کے بیچ رہا ہے, وہ پازیٹیو کنٹینٹ. ایسے نہیں ہوگا سر. وہ فقیر جو صدا لگاتا تھا نا, جس طرح میں نکلتا ہے السلام علیکم میرے عزیزو اقارب, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ کو پازیٹیو بات کرنی پڑے گی. دیکھیں دیکھنے والا بہت تیز ہو گیا سر. اچھا. وہ 1 گھنٹے کے اندر 400-800 ریلیں دیکھتا ہے اب. یس. جو اس کو پسند نہیں آتی وہ آگے چلا جاتا ہے. اب آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. مجھے ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ فیصا تہاڈی ویڈیو کدو آ رہی ہے, میں کہا کدی بھی نہیں آنی. کہنا کیوں؟ میں کہا بنی نہیں تے نہ بنوان دا ارادہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں نے ایک انٹرویو میں کہا, میں نے تو ڈرتے ڈرتے عورتوں کی طرح زندگی گزاری ہے یار. میں تو, مجھے جب ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی تو میں اگر ایک ایسا لفظ بول گیا ہوں جو مجھے لگ رہا ہے کہ معیوب ہے, جی حالانکہ ہے نہیں, چلتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے افتخار افی کے منہ سے نہیں اچھا لگے گا, تو آپ یقین کریں میں بیوی کو گاڑی میں بٹھا دیتا تھا لارنس, اور میں پھر دوبارہ چکر لگا کے پھر ویڈیو بناتا تھا. اچھا. اور کئی ویڈیو میں نے 4 دفعہ بنائے.
ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। मैं कहा यार अब मुझे एडिटिंग आ गई तो मैं काट देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, अवल तो बोलता ही नहीं हूँ। सही सही सही, समझ गया। आप यकीन करेंगे कि 1 साल से तो ये सूरत हाल है, 1.5 साल से जो बनाया है एज इट इज पोस्ट कर दिया है, ठीक, एक लफ्ज भी नहीं काटा सर। सही है। ये सूरत हाल होगी। वजह आपने कमांड दे रखी है कि मुस्बत रहना है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अली भाई, मैं अपनी जिंदगी के लिए कंटेंट नहीं बना रहा। ठीक है, मैं तो 58 साल का, और कितना जीना यार। सही है। ठीक है, मुझे अभी वो आपके बंदे ने पूछा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो कहते हैं ना इफी साहब मिठा, हाँ। मैं कहा 2 चमचे क्योंकि अजय शुगर नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अगे देखेंगे। मैं भी हैरान होया वैसे। तो आप यकीन करें कि मुझे बड़े लोग कहते थे इफी ये कर ले, ये कर ले, मैं कहता था नहीं। अब जब ऐसे कॉल्स आती हैं और मुझे बताते हैं ना कि इफी भाई ऐसे जिंदगी बदल गई है, ऐसे तलाक रुक गई, ऐसे हालात अच्छे हो गए, खुदा की कसम मैं बड़ा खुश होता हूँ। ये हो तो होता है फिर बंदा। और मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के लिए कंटेंट नहीं बना रहा। ठीक है, मैं अपने बाद मरने के बाद, बिल्कुल। और जब आप देखें तो कोई मुझे मुंह भर के गाली ना दे। मुझे लोग कहते हैं फिर साहब मैं अपनी भतीजी नूं तुहाडा लिंक भेजा, मैं अपनी बेटी नूं नूं, ये बड़े ऑनर की बात है। ये बहुत सर, बहुत बड़ा ऑनर है। इस कदर मोहब्बत मिलती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं ये जरूर कहता हूँ जब कोई मुझे कहता है ना मेरी जिंदगी बदल दी आपने, जी जी, तो मैं सिर्फ ऐसे कर कहता हूँ या अल्लाह तेरे हजूर पेश करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं यार। मैं एडा सही है, एडा कोई नेक आदमी तो हैगा नहीं कि हर वेले सजदे च रवां, 5 नमाज़ां पढ़ ली, बस इन्नी इबादत की है। ठीक है, लेकिन इंसानी खिदमत में मैंने कभी कोताही नहीं की सर। अच्छा, मैं इफी साहब पिछले कुछ अरसे से नोट कर रहा हूँ जो आप वीडियोस बनाते हैं पार्क में, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो एक अच्छी बात एक ये लगती है कि आप तो एक ना जो पार्क के साथ भी लोगों का नाता जोड़ रहे हैं। हाँ। मुझे पता नहीं ये आपकी नीयत है या नहीं है ना नीयत, ताकि क्योंकि इंसान जो देखता है ना उसकी तरफ राग़ब जरूर होता है। तो हो सकता है आपकी वजह से कई लोग आपको पार्क में मिलने के लिए आते होंगे। सर वॉक लोग बताते हैं, हमने आपको देख के वॉक शुरू कर दिया, वॉक करनी शुरू कर दी। ये कहते बहुत हैं बड़ी वॉक बात करते है। हुए आपकी ना वीडियो कान में लगा लेते हैं। ये क्या ज़बरदस्त बात है। उनकी सेहत भी अच्छी हो रही है और वो पार्क में वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा, गौर मैंने जो किया है ना, आप बहुत ज़्यादा आजकल ना रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं। पहले आप फ़लसफ़े पे बात किया करते थे, उससे पहले बाबों पे आपका बहुत कंटेंट है, उससे पहले लिटरेचर का आपका बहुत कंटेंट है। खैर जो टूरिज्म का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कंटेंट आता ही रहता है, वो तो जनरल जब भी आप बाहर जाते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली ना आप रिलेशनशिप पे फोकस हुए हुए आजकल। सर उसकी 2 वजूहत हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप मज़ा लेंगे क्योंकि आप इस फील्ड के आदमी हैं। मैं बैठा हुआ था स्पेन में, क्या बड़ा मशहूर बार्सिलोना, हाँ, बार्सिलोना बैठा हुआ था। हम ना एक पंजाबी होटल पे गए, था तो वो ढाबा सा लेकिन बड़ा जदीद वाला जो होता है। जी जी, पराठे वहाँ से बड़े अच्छे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे मेज़बान है, पहले दिन मैं उसके साथ चला गया। मैं जब वहाँ गया तो दाखिल हुआ, सारे गोरे बैठे हुए पराठे खा रहे हैं। अच्छा, मैं कोई कमाल है यार। वो मियाँ बीवी आए, उन्होंने आके मिले, इनकी इत्तेफाक है इन दोनों की औलाद नहीं है, तो दोनों पराठे बनाते हैं और दोनों वो सारा चलाते हैं। तो मैं जब दाखिल हुआ, मैंने ऊपर देखा तो मेरे मेज़बान ने कहा भाजी वो देखो। मैंने ऐसे करके देखा तो वर्द कहते जो मैं गया था ना नॉर्वे, एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो चल रहा था। अब मैं बड़ा खुश हुआ देख के, अब गोरे भी देख रहे थे। तो मजे की बात ये है, वो उस वक्त था कोई 4 मिलियन पे। अच्छा, तो मैं कहा छाड़ी यार। मुझे उसने कहा कि यार आपका कंटेंट यहाँ चल रहा है, आपको खुश होना चाहिए। मैं कहा फायदा क्या, देते पैसे कोई नहीं है। कहता क्यों? मैंने फिर उसको इनसाइड दिखाया। मैं कहा देखिए 4-4.5 मिलियन पे है, हाँ। लेकिन इसका ड्यूरेशन कितना है? 1.25 मिनट। ठीक। तो एने दे टोटल आज तक $200 देते ने। लेकिन जब आप कहानी सुनाएंगे ना कोई भी या ड्रामा दिखाएंगे, जी जी जी, याद रखिएगा, हाँ, वो 18, 15, 20 मिनट आता है। सही है, यानी 50% सर आप ये देखें कि अगर आपका 40 मिनट का कंटेंट जी 22 मिनट एवरेज आ जाए तो $1 कितने बनते हैं? $1 बहुत बनेंगे उसमें। तो मैं आसूदा हो गया, सीधी आपको बता। लेकिन इससे बढ़कर देखे जी, बाबे फरीद ने कहा था झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए बंदे को। 5 रुपए मान देते 6वां फरीदा टोक जे ना होवे 6वां ते 5 जाते मुक। मेरा हमेशा से 2 रहे, बहसियत बाप के मैं रिज़्क कमा के घर लेके जाऊं जी, और बहसियत अदीब के और बाबा जी इशफाक साहब की निस्बत के मुझे पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव कंटेंट बनाना है। ठीक।
اب اس کو آپ پامے رزق کو اوپر کر لیں پامے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے. جھوٹ نہیں بولنا. کوئی آ کے ایک شخص میرے پاس لے آیا میرا پتر جڑا نشے چ پی گیا وہ ہے بدتمیزی بڑی کرتا ہے. ایک عورت اپنی بیٹی کو لے آئی بیٹا یہ یونیورسٹی ڈالا تھا اور اب یہ کہتی ہے لو میرج کرنی ہے اس کا باپ اس کو قصیب جی جی اس طرح کے. جی جی اب میں نے کہا یار فردن تو ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. ہاں میں ایک آیا مجھے سمجھ آئی یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جی جس کو ہم شادی کہتے ہیں جی. اس کو مضبوط کر دو. سر جب آپ ادارہ مضبوط ہوتا ہے نا سر تو اس کے ورکر کتنے ایماندار اور سیدھی راستے پہ ہوتے ہیں. بالکل تو میں نے کہا اس انسٹیٹیوشن کو جو آدم اور حوا سے اللہ نے سٹارٹ کیا اس کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. صحیح. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی جانے ساڈے پتر دلیر ہون شیر ہون. میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹا اپنی بیویوں کو شیر نہیں بنا کے رکھو. اس کی کبھی کبھی وہ جو گرج ہوتی ہے سن لیا کرو اور اس کے ساتھ صلہ رحمی سے رہو اور اس کو رانی بنا کے رکھو. انہوں نے کہا نہیں وہ تو پوئے چڑھ جاندیاں نے. تو میں نے کہا بیٹا پھر اگر کتی نے تو کبھی شیر کو نہیں پیدا کیا تو آپ کی اولاد آپ کو چاہیے تو بچی کو شیر بناؤ. سر آپ کی بیگم میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک ابا بولتے تھے نا بول سکتے تھے تو امی اور ابا ہم 5 بھائی 2 بہنیں آگے پوتے نواسے ہم نا بڑھ جاتے تھے. امی ابا کا جھگڑا ہو رہا ہے اب وہ بول رہے ہیں اور آدھے ابا کو سپورٹ کر رہے ہیں آدھے امی کو کر رہے ہیں. اچھا وہ دونوں بحث کریں تو وہ بڑی اچھی بات ہے. اگر ایک جوان علی عباس اپنی بیگم سے بحث کرے ان کی درمیان لڑائی ہو تو دیور یا نند اٹھ کے کہہ دیتی پاپا بھی بڑی بدتمیز ہے. نہیں یار یہ سلوک نہ کریں آپ بیوی کے ساتھ. آپ کی بڑی مہربانی. اکثر ڈیبیٹ رہتی ہے آپ نے تو سوال نہیں کیا لیکن میں خود سے کہہ دیتا ہوں جی جی کہ جی عورتیں بگڑنی ہیں ٹک ٹاک اور کلچر کچھ بھی نہیں ہو رہا سر. یہ ہم افواہیں پھیلا رہے ہیں سب. بانو کسیا کے بعد اگر ساری عورتیں بانو کسیا نہیں بننے کی کوشش کی نا انہوں نے جی تو کسی ٹک ٹاکر کو دیکھ کے کوئی عورت پرس خریدنے اور یہ خریدنے نہیں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس خطے کی عورت کا کردار دنیا میں سب سے مضبوط ہے. واقعی سر اچھا اس خطے کی عورت اتنے مضبوط ہمارے گھروں کو سنبھالا ہوا کس نے ہماری بیویوں نے. میں تو باہر ہوتا ہوں سر. ہمارے خطے کی عورت کا کردار اس قدر مضبوط ہے کہ سلوٹ ہے یار. مار کھاتی رہے گی کٹ کھاتی رہے گی برائیاں سنتی رہے گی گالیاں سنتی رہے گی چھوڑ کے نہیں جاتی. نہیں چھوڑتی یہ بات ٹھیک ہے. بچے ہو گئے بچے برباد ہو جائیں گے سیکریفائس نہیں کر جاتی سر نہیں جاتی. ہم مردوں کو جانتے ہیں آپ اور میں مرد ہیں ہم دیکھتے بھی ہیں ہمیں تو لوگ بیان کرتے ہیں. لیکن صاحب اس کی وجہ فائنانس تو نہیں ہے یار دیکھیں اگر جو لڑکی اگر خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو اگر لیٹس وہ ساری ہو جائیں آج پاکستان میں تب کتنی رکیں گی. نہیں دیکھیں فائنانس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. فائنانس تو اب آ کے ہم اس کو 100 سال کہہ لیں کہ اس سے پہلے تو فائنانس اتنا زیادہ ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں. کہاں نہیں پیچھے سے پیرنٹس نے کہا ہوتا ہے ادھر لڑکے ادھر ہمارے گھر نہیں آنا نہیں ہم تمہیں پال نہیں سکیں گے تمہارے بچوں کو. دیکھیں جی یہ کہنا کہ اتوں تیرا جنازہ نکلے ایک اور بات ہے. جی جی لڑکے نہیں آنا ایک اور بات ہے. یہ بھی ویسے غلط ہے لڑکے کتنے جاوے بیچارے. ہاں اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں. نہیں یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہیں. صحیح ہے. میں بہت ساری بچیوں سے جب یہ سنتا ہوں نا کہ شوہر مارتا بھی ہے شک بھی کرتا ہے بلا وجہ سائیکو بھی ہے مارتا ہے پھر معافی مانگ لیتا پھر تو میں کہتا ہوں بیٹا پھر تو ڈائیورس لے لے. تو کہتی ہے میں کہاں جاؤں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بغیر نے کہا ساتھ نہیں آنا. اچھا کہاں جائے یار آپ کی بچی آپ کی بچی ظلم اس لیے سہ رہی ہے کہ آپ نے پچھلا دروازہ بند کر رکھا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں اور یہ نہیں کرنا چاہیے سر. دروازہ بند نہ کرے. مجھے لگتا ہے کہ جو قربانی دے رہی ہے نا عورت بیوی ماں یہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر وہ فائنینشیل اس کے پاس ہوں وہ چھوڑ دے. وہ کہ میں اب کیوں اس کے ساتھ. دیکھیں جی فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہونے کو میں رد تو نہیں کر سکتا سر. بالکل یہ ایک ایشو یہ بھی ہے. اس کی وجہ ہے وہ اس نے کہیں تو جانا ہے. جی وہ شوہر سے اگر ڈیورس لیتی ہے تو وہ ڈیورس لے کے گھر جائے گی. گھر والے کہیں گے ایسے نہیں رکھنا تو اس نے بچے کیسے پالنے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سماجی سہارا بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے یار. صرف پیسے تو نہیں ہوتے. ایک تو وہ ہے جو پیسے کما لے گی. تو میں نے ایسے کیس بھی دیکھے جس میں وہ گھر نہیں گئی وہ بینکر تھی اس کو بینک سے ملتے تھے وہ پہلے کماری تگڑی رہنے لگ گئی. اس کے باوجود وہ ذہنی مریضہ بن رہی ہے. کیوں؟ اب اس کے پاس کمپینین نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے مسئلہ پھر. اچھا اب وہ شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کے گھر میں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. بیٹی جب بڑی ہوگی اس کے لیے یہ باپ تو ویسے بھی ثابت ہوگا. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. اب یہ عذاب ہے. ہاں یہ تو ہے.
تو اس کی بہت ساری اور وجوہات بھی اور ہو مسائل سکتی بھی ہیں. ہیں. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں, ہوں. ہم نے اگر اپنے گھروں میں رحمتوں کا نزول رکھنا ہے اور جی. رزق کی فراوانی رکھنی ہے, ہمیں اپنی بیویوں کو خوش رکھنا ہے. یار اچھا. آپ اور میں, ہم تو ملتے ہی کبھی کبھی ہیں. وہ بھائی ہوتے تو 24 گھنٹے جانا ہے اور اسی سے پھٹا. آپ غور کیجئے, دنیا میں آگے آپ 2 رشتے بناتے ہیں نا, جی جی, ایک دوستی کا اور شادی ایک کا. شادی کا, ہاں. باقی تو اللہ نے دے رکھے. باقی تو اللہ کے ہیں. تو آپ سے تو بڑا نہیں پایا نا ہونا, تمہیں کھانا کھوائیے فلاں ہے. ہاں ہاں تو یار جیڑی بیچاری تیرے دن رات خدمت کرن رہی ہے, ہاں. آپ اس سے لڑتے ہو یار. تو یہ والا خانہ اگر ہم آج کھول لیں, کیونکہ میں کہتا ہوں شکر ہے میری 32 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی, کسی نے مجھے تھی نہیں دیتی, چنگا کیتا. اس سے پہلے اشفاق صاحب بھی مل گئے, چند کتابیں پڑھ لیں, اور ادروائز میں بھی وہی والا شوہر ہوتا ہے, میری بھی انج کر کے مچھا سن کے ایسی تیسی. نہیں بھائی جان, میں ایک آپ کو بڑا ہٹ ہوا میرا ویڈیو, ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں آپ کو. جی جی. میری شادی ہوئی, اب 32 سال کی عمر میں شادی ہوئی میری بیگم مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے. تو ایک تو اس کا گھرانہ, مطلب وہ لوگ سیاسی حوالے سے اور پیسوں کے حوالے سے بڑے اسٹرانگ, بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے گھر میں گاڑی اور اے سی, میرے گھر میں اوپر والے پورشن میں پہلے سال 2 جولائی اور پکا. اچھا, بڑا مشکل ہوتا ہے رہنا ویسے, اوپر والا پورشن تو گرم بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رہی. اس کے بعد 1 سال کے بعد میرے بھائی نے مجھے 16,000 روپے کا ایک کولر لگوا دیا باہر گلی میں. 9 سال اس میں سوئی, 10 سال کے بعد اے سی لگا سکا تھا. اس نے میری خدمت, مجھ سے محبت نہیں چھوڑی. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اس سے محبت کرتا تھا, اور آج بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوں. ایک واقعہ میں سٹارٹ کا سناتا ہوں. شروع میں مجھے تو یقین ہی نہیں, یہ پہلی تو بات ہے یہ آ رہا کہ جو اتنی آسائشات میں جو خاتون کسی کے گھر آئی ہو, وہ اے سی کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ سر اگر عورتوں کا مجمع ہو نا, اور عورتیں اس بات کو ویڈیو نہ بنائیں, تو میں عورتیں اگر ہوں تو میں کسی عورت کو اگر بتاؤں نا میری بیوی میرے لیے کیا کیا سہولتیں پیدا کرتی رہی ہے اور آسانیاں پیدا کرتی رہی ہے, تو آپ پریشان ہو جائیں عورتیں دھاڑے مار کے. سر آج تک میں نے اس دن کو, میں کہ یار یہ بڑی پرانی تصویریں میں دیکھ رہا تھا, یہ سوٹ کب لیا تھا؟ کہتی بری کا ہے, ہم تکر باندھی ہے کوئی عورت. 26 سال ہو گئے, 26 سال. اچھا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. جب میری نئی شادی ہوئی نا, تو میری بیگم صاحبہ کے نا گردے میں درد ہو گیا. اچھا ڈاکٹر 3 بھائی 3 ہاسپٹل میں تھے, میں جا کے دکھاتا رہا, دوائیاں. سر 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گیا, کوئی بندہ نہیں چھوڑا. اچھا جب درد ہوتا تھا نا, اس کے معدے میں بھی درد شروع ہو جاتا تھا, گردے میں بھی, اور الٹیاں آتی تھیں. ٹھیک ہے. میزریبل سر. الٹیمیٹلی ڈاکٹر نے کہنا شروع کر دیا. اچھا ہم یہاں تک عادی ہو گئے کہ ہم نے وہ ایک پین کلر لا کے گھر میں رکھ لیا اور وہ لگا دینا. اچھا. اور وہ سو جایا کرتی تھی. میں بڑا پریشان, یار اتنی محبت ہے ہم ہمارے درمیان. میرا 3را بیٹا ہونے والا تھا. اچھا. یہ وقت آ گیا, درد نہیں جا رہا اس کا. ڈاکٹرز نے شبہات ظاہر کیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اور طرح کا کینسر نہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں میرا بھائی ہوتا ہے, کارڈک کا ہیڈ ہے, تو وہاں میں دکھانے گیا ایک پروفیسر کو, تو وہ جا چکا تھا. ٹھیک. اب یہ وہ وقت ہے کہ میرا شوبز میں نام شام شروع سے تھوڑا بہت تو تھا, ٹھیک, اتنا نہیں تھا اتنا آج ہے. تو میں نکلنے لگا تو زلفی صاحب کے کمرے, بھائی کے کمرے میں نا ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کہتے افتخار بھائی کیا حال ہے؟ میں کہا ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ہے؟ میں کہا ہاں جی, وہ ذرا بیگم کو دکھانا تھا. کیا ہوا بھابھی؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں. بیٹھے, وہ بیٹھ گئی, میں بھی یہ بیٹھ گیا. وہ مطلب اس کے آفس میں نہیں, زلفی صاحب کے آفس میں بیٹھی ہے, وہ میرے بھائی کے. تو ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا؟ میں نے بتایا جی کہ اس کی اس طرح درد اور کرتے کرتے ہم تو تنگ آ گئے ہیں, ہر طرح کا علاج کرا رہی ہے ڈاکٹر صاحب فلاں. تو میری بیوی کو دیکھ گیا تھا, آپ پریشان ہیں؟ اس نے کہا نہیں. ان سے ڈرتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں. یہ مارتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی کبھی بھی نہیں. تو آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ کاغذ پکڑا اس نے, 2 گولیاں لکھی. اس نے کہا کچھ بھی نہیں, پٹھوں کا کھچاؤ ہے, یہ آپ جائیں. کچھ نہیں کہنا بھابھی آپ نے, ریلیکس یور سیلف. صاحب بھابھی نے خوش رکھیا کرو. اب یہ کہہ کہ اچھا جب اسے وہ کہہ رہا تھا, میں گاڑی چلا رہا ہوں, میرے پاس خیبر ہوتی تھی, میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں یار ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا غلط کیا. میں مطلب میری تو آج تک نہ جھگڑا ہوا, نہ میں نے گالی دی, نہ میں نے, تو یہ کیا بات ہے. میں گیا, اب میرے ٹیسٹ چڑھا ہوا ہے, میں گیا دکان کے اندر, گاڑی کھڑی کر کے دکان تک گیا ہوں,
میں نے اسے دی, میں نے کہا کیا کرا, پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے معمولی سی ہیں یہ, ٹھیک ہے. ریلیکس کریں گی. میں گولی لے کے باہر آ رہا ہوں تو میں نے سوچنا شروع کر دیا, گاڑی میں آ کے بیٹھا, گاڑی چلا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے, میری طرف سے کیا خامی ہے. مجھے سب سے پہلے بات یاد آئی, بانو کسی آپا فرماتی ہیں کہ جب میری شادی تو مجھے پکانا نہیں آتا تھا, تو بابا جی اشفاق صاحب نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا. اچھا. کہتے تھے واہ واہ بانو, یہ ہو جاتے کھاتا ہی نہیں. مجھے یاد آیا میں کیا کرتا ہوں, یار بیگم اس میں تو نمک زیادہ ہے. لڑنا نہیں ہے, بدتمیزی سے نہیں کہہ رہا, اللہ کی نہیں یار بیگم آپ ایسا کرو یار, وہ نا انڈا لا دو مجھے, صرف اتنا. اچھا پھر مجھے سوچنا شروع کیا, میں کہ ایک جاتی کر دی. آگے مجھے یاد آیا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو جب پہلے محرم آئے تو میری ساس نے فون کیا, جی کل سے محرم شروع ہو رہے ہیں تو اس کو 10 دن کے لیے چھوڑ دیں. میں نے کہا جی محرم میں چھوڑنے کی کون سی روایت ہے. میں 11ویں محرم کو چھوڑ آیا. ٹھیک. پھر جب علی صاحب آنے والے تھے ہمارے صاحبزادے, تو انہوں نے کہا جی آخری 4 مہینے ہمارے گھر میں چھوڑ دیں. تو میں نے کہا جی میرا خرچہ ہو, آپ کا کیوں, میرے گھر کی خوشی ہے. جی جی. پھر جب ہاسپٹل میں علی صاحب ہوئے تو انہوں نے اس وقت 3000 کا بل بنا تھا, تو میرے ساس نے پیسے دینے کی کوشش کی ڈاکٹر کو. میں نے کہا نہیں میری خوشی ہے, آپ کیوں دے رہی ہیں. اچھا میں یہ ساری چیزیں اس لیے کرتا تھا کہ یار میرا بچہ, میری خوشی, میرا خرچہ ہونا چاہیے. جی جی. مجھے اندازہ ہوا میری بیوی کو یہ باتیں بری لگتی ہیں. اوکے. یار یہ کیوں کر رہا ہے, حالانکہ کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی مداخلت نہیں. ٹھیک ہے. میں نے سر افتخار افی مار دیا والا. میں انہوں روز شام کو کہہ رہا بیگم بھابی, میں بھابی کہتا ہوں, بھابی کہ چلے چلے روز رات میں انہوں ماں دے گھر لے جانا. آج تک کچھ نہیں ہے, ہٹی کٹی ہے آج تک, کبھی اس کی داڑھ میں درد نہیں ہوا سر. اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے. رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, اور یہ کتنی حیران کن بات بتائی آپ نے سر. اس سے 3 سالوں سے آپ نے کوئی اسپیشلسٹ نہیں چھوڑا اور بیماری ٹھیک ہوئی نہیں, صرف ایک اعصابی کمزوری تھی. کیوں, اس کو لگ رہا ہے یار میری ماں کو ڈینائی کر رہا ہے. اچھا اس نے مجھے کہا نا کہ سنیے امی کیا چلیں کل. کل کیا ہے, اس نے کہا منڈے. یار پرسوں چلیں گے, بس نہ کر دینا. اچھا اس میں شاید مجھے اعتراف کرنا چاہیے, جی جی, ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا کہ میں خاوند ہاں, جی شاید اس وجہ سے بھی میں سنڈے کے بجائے منڈے یا منڈے کے بجائے ٹیوزڈے کرتا ہوں گا. صحیح. میں جھوٹ بولوں, بندے کو اعتراف کرنا چاہیے. جی جی جی. اچھا ایک اور میں آپ کو اس کے اندر ایک چیز بتا دوں. مجھے ہم جو اچھی باتیں کرتے ہیں نا, بابا جی کہتے تھے پتر جیڑا پوچھے نا انہوں نے نہیں کرنی ہے, جیڑا آ کے سوال کرے انہوں دسنا ہے. کیونکہ جنہوں تو دسن لگا ہے وہ اپنے کام دا پی ایچ ڈی ہے, عالم فاضل ہے. سر مجھے ایک دفعہ پین ہوئی, میں ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, اس نے مجھے اتنی چھوٹی سی 2 گولیاں دے دیں. میں نے ایک رات کو کھائی ہے, رات کو میرے منہ سے سلائیوا نکلنے لگا اور سارے جسم پہ داپڑ ہو گئے. بہت بری حالت ہوئی. صبح میں گیا سروس ہاسپٹل, پنجاب کے سب سے اچھے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا, اس نے مجھے کچھ گولیاں دی لکھ کے. میں جب گھر آیا تو بیگم نے کہا وہ رات والی پین کلر ایک کو میں نے ایک اور کھا لی, وہ میرا سلائیوا اور یہ ساری حالت بگڑ گئی. سوری سر 7 دن میں میرا یہ حال ہو گیا کہ میں نے وضو کیا, وضو کر کے غسل کر کے نماز پڑھی مغرب کی. اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے سبزواری صاحب یہاں ہوتے ہیں ولنشیا میں, ان کا کسی نے مجھے ایڈریس بتایا. میں نے کہا جی وہاں بابا جی اشفاق صاحب کے گھر سے ملا ان کا ایڈریس. میں وہاں چلا گیا. سر میں گیا تھا سچی مچی بیہوش, ایک ٹیکا انہوں نے لگایا اور آدھے گھنٹے کے بعد میں اٹھ کے بیٹھ گیا تھا. مجھے الرجی ہو گئی تھی دراصل. پھر مجھے درجنوں جو ہے نا اسٹیرائڈس لگے تو بچ گیا. اسے بتانے والی بات کیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ہویا کی ہے. اس نے کہا بھائی جان یہ گولی جو آپ نے کھائی ہے نا, اس کے اندر ہے ڈکلوفینک سوڈیم. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی کو راس نہیں ہے. صحیح. پوری دنیا میں جی جی جان بچانے کے لیے, پین سے ریلیف کے لیے ڈکلورون کا جو ہے ڈکلورون, جی جی, یہ آپ کو پتہ یہ دیا جاتا ہے. جی جی بالکل. افتخاری فکر نہیں دے سکتے آپ. سر آپ سوچیں, میں نے اس سے اخذ یہ کیا کہ بھائی بعض ویلے چنگیاں گلاں بھی سامنے والے دی طبیعت خراب کرتی, انہوں پارا گزرتا ہے, اودا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, بیچاری عزت نفس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ڈکلوفینک سوڈیم پوری دنیا میں جان بچاتی ہے, افتخاری فکر نہیں بچا سکتی.
کہ ہمیشہ ہر بندے نو با کے نا ایویں کہ میری گل سنو ہاں ہاں اے نہ کرو سر میں تمہیں کہا بھی لمبے بال کی رکھو یار جو کالا کیوں پا کے پھرتے ہو نہیں یار افتخار صاحب آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کہیں یار کیا اچھا لگ رہا ہے یار کیا خوش پوشی ہے یار یار اینک کا ڈیزائن بڑا پیارا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے آئینے سے آر پار شیشے سے نظر آ رہا ہے کتنی خوبصورت آگے لگ رہی ہیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے یار تو یہاں سے پھر میں نے اندازہ لگایا کہ مطلب میں آپ کو اگر 10 گلاس دودھ کے پلا دوں تو آپ کو اسہال ہو جائے گا جی جی بالکل اس لیے آپ اچھی باتیں کریں اس سے کریں جو سننا چاہتا ہے اس سے مت کریں جہاں تانوں ہے کہ انہیں کہ کی حال ہے تو اس کے بعد شروع ہو گیا اچھا اسی سب آخری سوال یہ ہے کہ کریٹیوٹی ماشاءاللہ آپ کے ہر کام میں نظر آتی ہے آپ کی گفتگو میں آپ کے سٹائل میں آپ کے بات کرنے کے انداز میں اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی جیلسی ہوتی ہے اور مجھے تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے آپ میسمرائز کر دیتے ہیں نا ہزار کے مجمعے کو میری ذاتی خواہش ہے کہ میں اس طرح میسمرائز لوگوں کو کر سکوں لیکن ابھی اس مقام پہ میں نہیں پہنچا اچھا آپ نے چکٹ چھولے لکھی اس میں ایک کریٹیو عنصر نظر آتا ہے آپ کی ایکٹنگ میں اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ جو کریٹیوٹی ہے یہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے یا لرن کرتا ہے یا اس کو اپنانے کے لیے کیسے آ سکتی ہے یہ سر کنفیوشس لکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شاہکار آپ تخلیق مطلب آپ گویے نہیں ہو سکتے آپ سازندے نہیں ہو سکتے آپ پینٹر نہیں ہو سکتے آپ رائٹر نہیں ہو سکتے آپ ادیب نہیں ہو سکتے آپ کچھ اچھا شاہکار نہیں تخلیق کر سکتے اگر آپ پازیٹیو نہیں ہیں اچھا مثبت تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں معافی درگزر جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگی سر آپ دنیا میں کبھی کوئی اچھی بات نہ کہہ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں کیونکہ سوچنے کے لیے تو ایک دماغ ہے اب اس دماغ میں حضرت انسان کی دشمنی ہے تو مثبت باتیں تو نہیں آئیں گی یہ ہو سکتا ہے یہ بڑا حیران کن آپ نے مجھے ایک کانسیپٹ بتایا ویسے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی ڈفرینٹ پریکٹسز بتانے لگے ہوں گے کہ اس طرح سے کریں گے تو کریٹیوٹی آئے گی نہیں جی سر دیکھیں کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہیں کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں مطلب بڑوں کی صحبت آپ نے بھی اختیار کی ہے بڑوں کی صحبت میں نے بھی اختیار کی ہے ایک سڑک سے گزرتے ہوئے آپ بھی چیزیں دیکھتے ہیں میں بھی چیزیں دیکھتا ہوں جو میں بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں جہاں پہ سب لوگ پڑھتے ہیں ہاں جی میرا زاویہ فکر میرا اینگل بدل گیا ہے اس کی ریزن کیا ہے میں نے اس سے دشمنی ترک کر دی ابھی تو کیونکہ ٹائم نہیں میں آپ کو 2008 کا ایک واقعہ سنا تھا ایک رمضان کی رات جہاں سے بالکل ہی ڈفرنٹ ہو گیا سوچ کا زاویہ جی جی سر جب میں حضرت انسان جب میں جاگتا ہوں صبح اور میں رات کو سوتے ہوئے کہتا ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں بلا لے اور یہ کہہ کے میں سو جاتا ہوں تیار مرنے کے لیے صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میرا من کا جو پنجابی ہے وہ پنگڑے ڈالتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے کام پہ لگ جاتا ہوں لیکن ایک چیز جی یا اللہ تیرے بندے کے خلاف میں نہیں جا سکتا مجھ سے تیرے بندے کی نہ برائیوں نہیں ہے نہ اس کے خلاف جا کچھ بھی نہیں ہو سکتا سر صحیح تو مجھے سب کچھ مل گیا عزتیں مل گئی پیسے مل گیا ویزے مل گئے بندے کی ہوئی جا رہے ہیں زندگی میں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا فوکس کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں بڑی سیدھی سی بات ہے یہ ایک کپ ہے جی اس میں ایک پاؤ کی گنجائش ہے اگر آپ اس میں ایک پاؤ زہر ڈال دیں گے جی جی تو اس میں امرت نہیں آ سکتا بالکل صحیح اگر امرت ڈال دیں گے تو زہر کی گنجائش نہیں رہے گی دماغ بھی ایسے ہی ہے مثبت ہے تو کریٹیوٹی بھی ہے محبت بھی ہے پیار بھی ہے سب کچھ ہے اگر نفرت ہے تو زہر ہے اب نفرت سے تو آپ کیا سوچیں گے یہ سوچیں گے کہ یار افتخار صاحب آئیں گے تو میں ان کو پھول پیش کروں گا نہیں یار افتخار آج سوال کر رہا ہوں پوچھنا یار تو وہی تو ہو رہا ہے صحیح اعتراض 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 اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر کی کٹا کٹا کی نکلیا دسو اللہ کے بندے کی محبت میں غرق ہو جانا اور معافی اور درگزر ہی کرتے چلے جانا یہ زندگی ہے اس میں پلیئر ہے اس میں ذہنی آسودگی ہے میں اللہ کی قسم ایسے ایسے امیر زادوں کو جانتا ہوں جو جب مجھے ملے تھے کہتے پاجی نیند نہیں آتی یہ تو کامن پرابلم ہے ویسے میں کیا بڑھنا شروع کر دے دینا شروع کر دے پھر پتا کیتا کہ نہیں دل تو جا معافی مانگ لے وہ نہیں ہوتی میں کہا معافی مانگ سر معافی مانگنے سے اتنا سکون ملتا ہے صحیح چپ کر کے کسی کی مدد کرنے سے نا کسی کی بیٹی کی شادی کسی کی سیمیسٹر کی فیس کسی کی اس قدر مزہ آتا ہے نہیں ہے تو آپ کے پاجی معاف کر دے میرے کو نہیں کہ بس پریشان نہیں ہونا صحیح
وہ جو آپ نے دنیا کی بات کی اس کے اندر میں بابا جی کا جملہ سنایا تھا ایک دن. میں بڑے پریشانی سے اشفاق صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا, جی انجو ہو گیا, فلاں ہو گیا, جو ہم کرتے ہیں اعتراضات. مجھے کہہ رہے کاکا بندہ بن, اللہ نہ بن. تو پھر میں نے پوچھا کتنا دوں؟ کہنا جنا تو دے سکنا بس. میں کہا آگے کہنے کہ معافی بھائی آپ میرے پاس آئے, آپ نے کہا 10,000 چاہیے. جی میں کہا علی بھائی یہ 2,000 روپے ایسے تو کہ ہاں ٹھیک ہے. تاڑی مہربانی بس. پہلے میں پریشان ہو جاتا تھا کہ یار 2 تو دے دی, 8 کہاں سے ہوں گے یار. نہیں سر میرا پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے. میں نے عذاب, میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں میں 58 سال کا ہو گیا, 1 گھنٹہ روز واک کرتا ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, زبردست. ابھی تک نہیں ہے, اگلے لمحے کی بات نہیں کرتا. ماشاء اللہ. صرف یہ کس لیے خوش رہنا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. ایفی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑا مزہ آیا مجھے. ایک تو ویسے بندہ کہتا ہے نا محاورتاً مزہ آیا ہے, لیکن مجھے واقعی مزہ آیا ہے. 2-3 دفعہ مجھے جو ہے نا پسینے آئے, مجھے رونگٹے کھڑے ہوئے. بڑی خوبصورت گفتگو کیا آپ نے. اچھا مجھے 2 باتیں نا ایفی صاحب کی گفتگو سے سمجھ آئی ہے. ایک دفعہ نا ہزار بندے کا تقریباً مجمع ہوگا, بلال کتب صاحب وہاں پہ لیکچر دے رہے تھے. تو ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے بلال صاحب مجھے کوئی ایک بات بتائیں جب بس میں کروں, بس صرف ایک. تو بلال صاحب نے کہا کہ پازیٹیو رہیں, دیٹس اٹ. اور دوسری بات, ریسنٹلی ایک آرگنائزیشن میں مسئلہ ہوا, وہ میرے دوست ہیں, بڑے پریشان ہوئے, کہتے ہیں یار حالات نہیں صحیح, تو میں ان کو کیسے نکالوں نا, ان لوگوں کو میں نہیں نکال پا رہا. میں نے کہا خدا نہ بنو. اور مزے کی بات ہے جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنی آرگنائزیشن سے نکالا, 4 دن کے اندر سب جو ہے نا اگلی جاب پہ موجود تھے. تو میں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں, آپ نے جب تک کر سکتے ہیں آپ کریں, لیکن اس کا سٹریس نہ لیں آپ اپنے اوپر. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. لو یو سر, لو یو. لو یو ٹو سر. تھینک یو.